बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम हरूफ हिजाइया का तारुफ और इसकी कुछ इकसाम हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर उर्दू फेडरल बोर्ड के कोर्स में तकरीबन 3 से 4 MCQ जो हैं वो हरूफ हिजाइया पे आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हरूफ हिजाइया जो है उस पर मुकम्मल अबूर हो जाएगा। मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सरसरी आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। बाय द वे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो सब तालिब इल्म जो मुझसे बराह रास्त रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक आईडी दोनों आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा मैं केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करता हूँ। तो जो बच्चे घर बैठे केमिस्ट्री की क्लासेस या एंट्री टेस्ट की क्लासेस इस हवाले से लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मालूमात कर सकते हैं। तो चलें लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारे पास है हरूफ हिजाइया। हरूफ हिजाइया, इसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शंस कहते हैं। अब इंटरजेक्शंस या हरूफ हिजाइया ये ऐसे हरूफ, ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारी बात में वजन पैदा करते हैं, जो हमारे जुमले का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इनके शामिल करने से हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारे जो तासुरात हैं वो इस जुमले में शामिल हो जाते हैं कि बात करने वाले का मूड कैसा है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन जो हैं वो अल्फाज की सूरत में जो हैं सामने आ जाते हैं। इनको हरूफ हिजाइया या इंटरजेक्शंस जो है कहते हैं। जिस तरह अगर एक जुमला है कि मैं जीत गए, मैं जीत गए, तो मैं जीत गए। लेकिन अगर मैं कहूँ हुर्रे, आ, वाओ, हम मैच जीत गए, तो इसका मतलब ये होगा, ये जो लफ्ज आया है हुर्रे, वाओ, आ, ये क्या है? ये हरूफ हिजाइया है और ये बता रहा है कि जीतने वाले के जो जज्बात हैं वो इस वक्त बहुत जज्बात की हालत में है, वो बहुत खुशी की हालत में है, वो जश्न की हालत में है। तो इसको हम हरूफ हिजाइया कहेंगे। अब आपके जो जितने एमसीक्यू मैंने देखे हैं, इस तरह हो सकता है कि एक जुमला लिखा होगा और उसमें एक हरूफ हिजाइया लिखा होगा और आपको कहा जा रहा होगा ये हरूफ हिजाइया कौन सा है। तो सिलेबस में कुछ दिए हुए हैं, हरूफ निदा, हरूफ तहसीन, हरूफ नफरीन, तासुब। तो आपने बताना होगा कि ये जो लफ्ज, जो हरूफ हिजाइया, ये जो अंडर मार्क जो लफ्ज दिया हुआ है, ये कौन सा है। तो हम वन बाय वन इन पर थोड़ी सी जो है डिस्कशन करते हैं, तो उसके बाद हम आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है हरूफ निदा। मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट आपको एग्जांपल दूंगा, शॉर्ट जो है डेफिनेशन बताऊंगा। हरूफ निदा वो हरूफ जिसमें किसी को आवाज दी जाए, जिसमें किसी को आवाज देकर पुकारा जाए। जैसे जिस तरह हमारे पास जुमला है, ए इंसान अपनी आंखें खोल, या अरे भाई देख कर चलो। तो यहाँ ए किसी इंसान को आवाज दी जा रही है, अरे। यहाँ इसके बगैर भी जुमला हो सकता था, भाई देख कर चलो, लेकिन अरे कहा जा रहा है, किसी को आवाज दी जा रही है। ए कहा जा रहा है, किसी को आवाज दी जा रही है। जिस तरह आप भी देखो, कोई जा रहा हो, आगे खड़ा गड़ा हो और बंदा जा रहा हो, तो आप उसको आवाज देते हैं, ओ भाई देख कर चलो। तो ये ओ जो आपने जो आवाज दी है, किसी को पुकारा है, ये क्या है? ये हरूफ निदा है। तो आपको एक जुमला दिया गया होगा, उसमें ये ए लिखा होगा, वो आपको कहा होगा ए क्या है। तो आपने देखा होगा ए में किसी को आवाज दी जा रही है, तो ये हरूफ निदा है। नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ तहसीन। नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ तहसीन। हरूफ तहसीन वो होता है जिसमें किसी की तारीफ की जाए, किसी की हौसला अफजाई की जाए। यानी कोई अच्छा काम किया है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसको जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये हमारे पास हरूफ तहसीन कहलाएगा। अब हरूफ तहसीन की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। देखें, हमने किसी और की तारीफ करनी है। इस तरह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। इसमें जज़ाकल्लाह जो है
جزاک اللہ، اس میں جو ہے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، تعریف کی جا رہی ہے، تحفے کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ حروف تحسین ہیں، یا پھر ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ اب اس جو ہے تحسین کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے، اور دیکھو بہت اچھے نمبر لیے ہیں، جملہ ہو گیا، لیکن یہ ماشاء اللہ جو ہے، یہ ماشاء اللہ اس میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بائی دا وے ایک بات بتاتا ہوں، یہ ماشاء اللہ ہم صرف حروف تحسین میں نہیں بول سکتے، ہم حروف انبساط یا حروف تہنیت اور جگہوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جملے کے اندر کام کون سا ہو رہا ہے۔ بہت اچھے نمبر لیے ہیں، تعریف کی جا رہی ہے، تو یہاں یہ ماشاءاللہ جو ہے یہ کیا ہے، حروف تحسین میں شمار ہوگا۔ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے حروف نفرین، یہ وہ حروف ہے جس میں کسی سے نفرت کا اظہار کیا جائے، کسی چیز کو ناپسند کیا جائے، اس کو حروف نفرین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اف، کتنی گندی بدبو ہے، کسی جگہ کی اسمیل ہے، اس سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہاں اف جو ہے یہ حروف نفرین میں شمار ہوگا، کیونکہ یہاں پہ گندی بدبو جو ہے۔ اچھا، تف ہے تم پر، کسی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا لعنت ہو تم پر، تو یہ لعنت لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کسی سے بیزاری، کسی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو آپ کہو گے یہ لعنت جو ہے، یہ تف جو ہے، یہ اف جو ہے، یہ حروف نفرین میں شمار ہوں گے، کیونکہ اس جملے میں کسی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس حروف تعسف ہیں، یہ وہ حروف ہیں جس میں کسی بات کا افسوس کیا جائے یا غم کا اظہار کیا جائے، یعنی جملے میں ایک ایسا لفظ ہوگا جس کے ذریعے پتہ چلے کہ اگلا بندہ غم کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، یا افسوس کر رہا ہے، اس کو غم ہے، غمگین ہے۔ اگزامپل دیکھو، ہائے میں لٹ گیا، یا اکثر خواتین کہتی ہیں ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ اس میں ہائے جو ہے کیا کیا جا رہا ہے، افسوس کیا جا رہا ہے، تو ہائے جو ہے حروف تعسف ہے۔ اسی طرح افسوس وہ نوجوانی میں چل بسا، افسوس غم کا اظہار کیا جا رہا ہے، افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو افسوس جو ہے یہ حروف تعسف ہے، یہ جملے کا حصہ نہیں ہے۔ وہ نوجوانی میں چل بسا جملہ مکمل ہے، لیکن اوپر افسوس لکھا ہوا ہے، تو افسوس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے حروف ہجائیہ ہے، یہ حروف تعسف ہے، وہ اپنے غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یا اس طرح ہو گیا کہ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ۔ اب یہ واہ حسرتا جو ہے یہ ایک لفظ ہے، یہ یا واہ جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو کیا ہے، حروف تعسف کے طور پر استعمال ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حروف انبساط، یہ وہ حروف ہیں جو خوشی کے موقع پر، خوشی، انسان جب انجوائے کر رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس وقت جو حروف بولے جاتے ہیں، وہ حرف بولا جاتا ہے، وہ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے جملہ ہو گیا آہا کیا سہانا موسم ہے، تو اس میں یہ آہا جو ہے یہ موسم کو انجوائے کر رہا ہے، انسان موسم کو انجوائے کر رہا ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، تو کہہ رہا ہے آہا۔ یہ آہا جو ہے یہ کیا ہے، یہ حروف انبساط ہیں۔ اسی طرح واہ کیا مزیدار بریانی ہے، انسان جو ہے بریانی کو انجوائے کر رہا ہے، تو وہ کہے گا واہ کیا مزیدار بریانی ہے، تو واہ حروف انبساط ہوگا۔ لیکن اگر یہ جملہ اس طرح ہو، واہ آپ نے کیا مزیدار بریانی بنائی ہے، تو تب وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ واہ جو ہے یہ حروف تحسین ہوگا۔ لیکن ابھی وہ بریانی کی تعریف، بریانی بنانے والے کی تعریف نہیں کر رہا، بریانی کی تعریف کر رہا ہے، خود انجوائے کر رہا ہے، تو یہ حروف انبساط ہے، خوشی کا اظہار ہوگا۔ تو واہ اور آہا یہ دو حروف خوشی کا اظہار اس جملے میں، خوشی کا جملے کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ایکسپریشن جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس حروف تنبیہ ہے۔ حروف تنبیہ ایسے ورڈز ہیں جس میں کوئی وارننگ دی جا رہی ہے، جس میں جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے، جیسے خبردار یہ شارع عام نہیں، یا خبردار
اس گلی سے گزرنا منع ہے، تو یہاں خبردار ایک ایسا حرف ہے، ایک ایسا حرف ہے جو وارننگ دے رہا ہے، جو کسی کو منع کر رہا ہے. یا ہم کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں خبردار دوبارہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح لفظ ہو گئے. اس کے بعد اگلا جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے حروف استعجاب. حروف استعجاب وہ ہوتے ہیں جس میں حیرت کا اظہار کیا جائے، حیران ہو جائے بندہ، یعنی ارے آپ یہاں کیسے. تو ارے جو ہے، یہ ارے لفظ جو ہے، یہ ارے لفظ حروف استعجاب کے طور پہ جو ہے یہ شمار ہوگا. اس میں ارے کیا ہے؟ ارے حروف استعجاب ہے، یہ وہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے. پھر ہمارے پاس ہے حروف تہنیت. حروف تہنیت یہ ہوتے ہیں، یہ مبارک موقع پر، کسی مبارک موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں ان کو حروف تہنیت کہتے ہیں. جتنا حج مبارک یا روزہ مبارک یا حج مبارک، آپ کا یہ مبارک سفر آپ کو مبارک ہو، یا روزہ مبارک، یا عرفان کو پہلا روزہ مبارک ہو، تو یہ حج مبارک، روزہ مبارک، ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ حروف تہنیت کسی مبارک موقع پر جو الفاظ بولے جاتے ہیں. ایک اور ہوتی ہے حروف قسم. یہاں پہ یہ ہوتا ہے جو کسی کو قسم دی جا رہی ہو، جیسے بخدا، جیسے واللہ، کہ بخدا میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، یا واللہ یہ اس کا کام نہیں ہے. یعنی کوئی جملہ بولا جائے اور جملے میں اپنی بات کا وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جائے، تو ایسے جو حروف ہوں گے یہ بخدا، واللہ، ایسے حروف یہ حروف قسم شمار ہوں گے. تو آپ نے ایم سی کیو میں صرف یہ دیکھنا ہے اس جملے میں ہو رہا کیا ہے. اس جملے میں ہو رہا کیا ہے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 آپشن وہاں دیے گئے ہوں گے، بس آپ کو ان کے مطلب سمجھ لینے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر جملے میں کسی کو آواز دی جا رہی ہے تو آپ کہو کہ یہ حروف ندا ہے. اگر جملے میں کسی کی تعریف کی جا رہی ہے تو آپ کہو کہ جو حروف ہجائیہ استعمال ہوئے یہ حرف تحسین ہے. کسی سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آپ کہو یہ حروف نفرین ہے. اگر کسی بات پہ افسوس کیا جا رہا ہے تو یہ حروف تعصف ہیں. یا کسی بات پہ خوشی منائی جا رہی ہے، انجوائے کیا جا رہا ہے، تو آپ کہو گے حروف انبساط ہیں. اسی طرح وارننگ دی جا رہی ہے کسی کو اس جملے میں تو وہ حروف تنبیہ ہیں. اگر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ حروف استعجاب ہیں. اسی طرح کوئی مبارک موقع ہے، حج کا موقع، روزے کا موقع، عمرے کا موقع، تو یہاں حروف تہنیت ہے. یا کسی مبارک ہستی کی ولادت وغیرہ پہ جو الفاظ استعمال ہوئے وہ حروف تہنیت ہیں. یا کسی کو قسم دی جا رہی ہے، قسم تیرے پیار کی، تو وہ جو حروف ہوں گے وہ ہوں گے حروف قسم ہے. تو بس آپ نے صرف اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. امید ہے تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر کبھی میں یہ ڈیٹیل میں بھی جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آگے جو آنے والے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. تو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.